बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 दिसंबर है और दिन है बुध का। वैसे तो आपको पता है कि इस वक्त तमाम नज़रें शहर इक़्तिदार पर हैं या लाहौर की तरफ हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उनका अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत शिद्दत से उनका इंतज़ार किया जा रहा है कि वो आएँ और नोटिफिकेशन करें। इस हवाले से अब बहुत से दावे हो रहे हैं। परसों नुसरत जावेद साहब ने भी ये बताया कि एक तकरीब रखी जाएगी और उस तकरीब में यानी अनाउंस किया जाएगा कि CDF जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर होंगे और ये शो कराया जाएगा कि किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं था और ये देखें हम सब इकट्ठे बैठे हैं। और मुमताज़ भट्टी साहब ने भी कहा है कि कोई रोटी शोटी का भी प्लान हो रहा है। उन्होंने लाइटर नोट पे लिखा है कि ताकि सब इकट्ठे बैठे हों और एक तस्वीर आए और ये बताने की कोशिश की जाए कि किसी तरह का कोई मसला नहीं है। लेकिन देखें, मैं इससे पहले वीडियोस में आपको तलत हुसैन साहब सुना चुका हूँ, वो क्या कह रहे हैं, आसमा शराजी साहबा का बता चुका हूँ, अबसार आलम साहब का बता चुका हूँ, नदीम मलिक साहब का बता चुका हूँ, शहजाद इकबाल साहब का बता चुका हूँ। तो इनमें से किसी के बारे में भी ये इन पर इल्ज़ाम नहीं है कि ये प्रो PTI हैं और हुकूमत इन पाँचों को मानती है कि ये हुकूमत इनको इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मानती है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। तो अब ये बात कर रहे हैं और कल मुमताज़ भट्टी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा जब अबसार आलम साहब की खबर को डिनाई किया अता तारड़ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि आप इनकी खबर की अगर तरदीद करनी है तो उसका आसान हल है कि आप नोटिफिकेशन कर दें। लेकिन नोटिफिकेशन बहरहाल अभी तक नहीं हो रहा और आज का दिन भी खासा अहम है, क्योंकि आज के दिन के हवाले से दावा किया जा रहा है कि आज बहरहाल नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब होता है नहीं होता, जितना नोटिफिकेशन डिले होता चला जा रहा है उतना ये नोटिफिकेशन का मामला हुकूमत इसको कंट्रोवर्शियल बनाती चली जा रही है, ये कंट्रोवर्शियल बनता चला जा रहा है। और दोबारा ये कहूँगा, ये मैं नहीं कह रहा, नदीम मलिक साहब कह रहे हैं कि डैमेज हैज़ बीन डन और कंट्रोवर्शियल मामला हुकूमत ने खुद ही बना दिया है। तो बहरहाल जी, अब इमरान खान साहब जिनसे कल मुलाकात हुई है डॉक्टर उज़्मा की, इमरान खान ने भी इस निज़ाम को जो पहले ही लड़खड़ा रहा है, जो पहले ही नोटिफिकेशन के मामले में नोटिफिकेशन के फड्डे में पड़ा हुआ है, उस निज़ाम को के ऊपर 2 नए इमरान खान ने वार कर दिए हैं और एक नया महाज खोल दिया है। 3 खतरनाक बयानिए इस वक्त सुहेल आफरीदी बना रहे हैं। देखिए, सुहेल आफरीदी जो है, एक तो आपने देख लिया कि कल इमरान खान साहब ने उन पर बहुत एतमाद का इजहार किया। इमरान खान साहब के ट्वीट में देखें, इमरान खान साहब ने पूरे उनकी जो अब तक की कारकर्दगी है उसको इंडोर्स किया है और इमरान खान ने कहा कि वो बिल्कुल दुरुस्त डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी पेस बिल्कुल ज़बरदस्त है। और एक जो हम में से कुछ दोस्त ये समझते थे कि नवंबर में सुहेल आफरीदी साहब को कॉल दे देनी चाहिए थी, तो उस पर भी इमरान खान साहब का आ गया है कि उनको कॉल इमरान खान साहब ने कोई उनके लिए हुक्म नहीं जारी किया था कॉल देने का। और अब तक बहरहाल इमरान खान साहब उनसे मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं और बल्कि इमरान खान साहब ने उनके इख्तियारात में इजाफा कर दिया है। अब सुहेल आफरीदी जो है ना, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो मैं जब कह रहा हूँ ना कि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप में से कुछ लोग सुन के कह रहे होंगे कि यार ये आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, ये तो कोई इशू ही नहीं है। हाँ, आप जो KP से ताल्लुक नहीं रखते या जो KP के डायनेमिक्स को उस तरह से इस वक्त जानते नहीं हैं या जो KP में पिछले 45 दिन में गए नहीं हैं, वो ये ज़रूर समझ रहे होंगे, वो ये ज़रूर समझेंगे कि ये मामला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बहरहाल कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुहेल आफरीदी जो करने जा रहे हैं, और सुहेल आफरीदी ने वैसे आज 3 दिसंबर को इस्लामाबाद में अहम इजलास भी तलब कर लिया है। देखें, सुहेल आफरीदी पर जाने से पहले एक और चीज़ मुझे याद आ गई कि इमरान खान साहब ने अपने एक और वफादार खिलाड़ी शाहिद खटक साहब को मैदान में उतारा है। अगर फैज़ान अशरफ साहब, आप, मुझे पता है रज़ाई में बैठे हैं, लेकिन माजरत अगर आप मेरा मोबाइल दे दें जो चार्जिंग पे लगा हुआ है, ताकि मैं अपने देखने वालों को ज़रा बता दूं कि जो शाहिद खटक साहब का पहला ट्वीट है इमरान खान साहब की जानिब से पार्लिमानी लीडर नामज़द होने के बाद, वो अगर मैं आपके सामने वो ट्वीट रख दूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें शाहिद खटक साहब जो है वो किस तरफ ले जाने का इरादा रखते हैं। और मैं असद चौधरी साहब के व्लॉग में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने इस निज़ाम के लिए एक और महाज जो है वो इमरान खान साहब ने बहरहाल खोल दिया है। अच्छा जी, मैं जिक्र कर रहा था शाहिद खटक साहब का। शाहिद खटक साहब ने, जब इमरान खान साहब ने उनको पार्लिमानी लीडर नामज़द किया है, तो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद मैं अपने रहनुमा, अपने कायद और उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे कारकुन पर एतमाद करते हुए मुझे पार्लिमानी लीडर नामज़द किया। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में ही हो सकता है कि एक आम कारकुन पार्लिमानी लीडर बना दिया जाए या वज़ीर आला बना दिया जाए। मैंने जिस नज़रिए से मुतासिर होकर मुराद सईद, सुहेल आफरीदी और मीना खान समेत खान के जानिसारों के साथ ISF में काम शुरू किया था, आज एक बार फिर वो नजरिया दुरुस्त साबित हुआ कि यह वर्कर्स की पार्टी होगी।
میرے لیڈر نے مجھے ایک ایسے وقت میں یہ ذمہ داری دی ہے جب میرا قائد 851 روز سے ناحق قید میں ہے، ان کی اہلیہ بھی ظلم برداشت کر رہی ہیں، ان کا بے گناہ بھانجا حسان نیازی ناحق قید کاٹ رہا ہے، میرے قائد کی بہنوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، ملٹری کورٹ کے غیر آئینی فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے کارکنان جیل میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، شاہ محمود قریشی، میاں محمود رشید اور عمر سرفراز چیمہ پابند سلاسل ہیں۔ ہمارے ہزاروں اسیران آج بھی جھوٹے مقدمات کی خاطر عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں۔ ملک کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ مجھے قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ میرا ہر قدم عمران خان اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے ہوگا، ملک کی سلامتی کے لیے ہوگا، آئین کی بحالی کے لیے ہوگا، عدالتوں کی آزادی کے لیے ہوگا۔ ظالموں جابرو سن لو، تمہاری جعلی اسمبلی نہیں چلنے دیں گے، اس یزیدی نظام کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ جنگ تو پہلے ہی جاری تھی، اب اس لڑائی کا فیصلہ کن مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ تیار ہو جاؤ۔ خان صاحب، آپ نے ہماری خاطر بہت زخم کھائے ہیں۔ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں کبھی آپ کو اور آپ کی فیملی ہماری آنے والی نسلیں کبھی آپ اور آپ کی فیملی کے احسانات نہیں اتار سکتے، مگر ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچانے والوں سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ کارکنوں تیار ہو جاؤ، ہم نے اس مومنٹم کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ عمران خان کی رہائی سے پہلے ہم نے چین سے نہیں بیٹھنا انشاءاللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں جو شاہد خٹک ہیں وہ۔ اچھا، شاہد خٹک سے آگے بڑھتے ہیں۔ میں سہیل آفریدی صاحب کا ذکر کر رہا تھا کہ سہیل آفریدی اس وقت 3 خطرناک کارڈ کھیل رہے ہیں، 3 خطرناک بیانیے وہ بنا رہے ہیں، اور اس وقت اگر آپ سہیل آفریدی کی ٹیم بھی دیکھتے ہیں، یعنی ان کی جو ان کی جانب سے، ان کی حکومت کی جانب سے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ ہیں شفیع اللہ جان۔ اگر آپ شفیع اللہ جان کو دیکھیں، جس طرح سے سہیل آفریدی نے بہت سے لوگوں کو حیران کیا ہے، ویسے ہی شفیع اللہ جان نے بھی لوگوں کو حیران کیا ہے۔ جس میچورٹی کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں بڑے بڑے اینکروں کے سامنے، کبھی وہ اس طرح سے ٹی وی پر نہیں آئے تھے لیکن ایک دم ٹی وی پہ آنا شروع ہوئے اور چھا گئے، بڑی میچورٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے اینکرز کو ٹکر دے رہے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے کے پی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ 3 کون سے خطرناک کارڈ ہیں جو سہیل آفریدی کھیل رہے ہیں، جو انہوں نے کھیلے ہیں، جن پہ وہ کھیل رہے ہیں، اور ان میں سے ایک کل کا دن ہے 4 دسمبر کا، اور بہت سینئر پولیٹیشین سے جب ہماری بات ہوتی ہے جن کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے ہمیں حیران کر دیا ہے، ہمیں حیران کر دیا ہے کہ سہیل آفریدی جس کو ہم بچہ سمجھتے تھے کہ وہ سیاست میں بھی ایک بچہ ہے، لیکن اس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہو سکے۔ مثلا پہلا جو انہوں نے وفاق کو ٹف ٹائم دیا ہے، جس وجہ سے وفاق کی یہ دو وفاق کے نا اعصاب پہ سوار ہیں، یہ جو گدڑ بھبکی ہے نا ان کی کہ گورنر راج لگا دیں گے، میں جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ کل میری ان سے اس موضوع پہ بات ہوئی اور میں نے سہیل آفریدی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صبح کا انتظار کیوں کرتے ہیں، صبح کا انتظار مت کریں، راتوں رات لگائیں، میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی غلطی کریں اور پھر میں ان کو بتاؤں کہ میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے، میں مضبوط اعصاب کے ساتھ اس جنگ میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا، اور یہ غلطی کریں گے اور میں ان کا شکار کروں گا، میں مکمل طور پر تیار ہوں۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے پہلے جو امن و امان کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ ذرا امیجن کریں کہ انہوں نے کتنی میچور موو کی، کہ انہوں نے پہلے وفاق سے انہوں نے مطالبہ کیا، لیٹرز لکھے، بیانات دیے، جب بات نہیں بنی تقریر کی اپنی اسمبلی کے اندر، تو انہوں نے ایک وہاں پہ امن جرگہ بلایا، اور میں نے اور رضوان غلزئی صاحب نے اس امن جرگے کے بعد عمران خان کے ایک سخت ترین ناقد جو ان کی حکومت گرانے میں شامل تھے، میں نے اور رضوان غلزئی صاحب نے نکلتے ہوئے امن جرگے سے وہ نکل رہے تھے اور ہم دونوں نے ان سے پوچھا، ہم نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا اس امن جرگے کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ کے پی کی تاریخ میں کے پی اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ پہلا امن جرگہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کے پی اسمبلی کو امپاور کیا ہے سہیل آفریدی نے، یہ اس کا کریڈٹ ہے، اسمبلی کے اندر اس نے جرگہ بلایا ہے اور اس نے تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا ہے، تمام اپوزیشن پارٹیز کو بلایا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا ہے، ان پارٹیوں کو بھی بلایا ہے جن کا ایک بھی ایم پی نہیں تھا، ان مذہبی جماعتوں کو بھی بلایا ہے جن کا تھوڑا سا بھی سٹیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ موو ہے، اور پھر انہوں نے، میں کیونکہ اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہا تھا اس جرگے کو، اس جرگے کی تاریخ ڈیسائیڈ کرنے سے لے کے اس کا کارڈ کیسے پرنٹ کروانا ہے دعوت نامہ، اس سے لے کے اور مہمانوں کو ریسیو کرنے سے لے کے سٹنگ ارینجمنٹ کا فیصلہ کرنے سے لے کے کمپیئرنگ کے پرائز کون سا انجام دے گا وہاں سے لے کے مہمانوں کو الوداع کیسے کرنا ہے، کھانے کا مینیو کیا ہوگا، کھانا کہاں کہاں لگے گا، اس کا اعلامیہ کیسے تیار ہوگا، اس کے اعلامیہ میں کیا کچھ ہوگا، آخری لمحے تک، آغاز سے لے کے اختتام تک سہیل آفریدی نے تمام اپوزیشن پارٹیز کو بشمول مسلم لیگ نون کو آن بورڈ رکھا۔
اس سے بڑی پولیٹیکل میچورٹی کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ رکھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو رسپیکٹ دی. انہوں نے کہا کہ میری لڑائی جس نظام کے ساتھ ہے، جن قوتوں کے ساتھ ہے، ان سے لڑوں گا، لیکن جو اسمبلی میں چاہے جعلی طریقے سے بھی آ گئے ہیں لیکن اب وہ اسمبلی کا حصہ ہیں، میں ان کو ساتھ لے کر چلوں گا امن کے معاملے میں، کیونکہ کے پی کا امن صرف میری نہیں، ہر کے پی کے شہری اور ہر جماعت جس کے تھوڑا یا زیادہ سٹیک ہے اس کی رسپانسبلٹی بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. اس سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایسا ڈاکومنٹ لے لیا متفقہ طور پہ، جس پہ پیپلز پارٹی کے بھی دستخط ہیں، جس کے اوپر نون لیگ کے بھی دستخط ہیں. اور اس سے بڑی ان کی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ فیصل واڈا دھمکیاں دے رہے ہیں. فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ افغان پالیسی جو ہے وفاق کی، اس کے اگر خلاف کام کریں گے سہیل آفریدی تو پھر گورنر راج تو لگے گا. فیصل واڈا کو پتہ ہونا چاہیے کہ سہیل آفریدی نے کے پی اسمبلی میں جو امن جرگہ بلایا تھا، اس امن جرگے کے اعلامیے پہ دستخط ہیں نون لیگ جو کے پی ہے اس کے، اور پیپلز پارٹی کے پی کے دستخط ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کی جائے. اور یہ جو وفاق کی جانے سے سخت زبان استعمال ہوتی ہے کہ ہم حملہ کر دیں گے، جنگ چھیڑ دیں گے، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. بات چیت ہونی چاہیے، بامانی بات چیت ہونی چاہیے. تو پہلا تو سہیل آفریدی جو ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کچھ ان کو پیغامات بھی بھجوائے ہیں، جس پہ آج انہوں نے ایک میٹنگ بلا لی ہے. وہ سہیل آفریدی صاحب اب اس معاملے کو ایک سٹیپ آگے لے کر جانا جا رہے ہیں، جس میں وہ کچھ قوانین بھی بنانے جا رہے ہیں، جس میں یہ ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا تو پھر کیا کارروائی ہوگی، کس طرح سے کے پی میں مطلب کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ایسی چیزیں کرنے جا رہے ہیں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے، دفعہ 144 کے حوالے سے، یہ جو کالے قوانین ہیں ایم پی او کے 3 ایم پی او 16 ایم پی او، ان کو ختم کرنے جا رہے ہیں. کچھ ایسی وہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں جس سے ظاہر ہے اس نظام کے ساتھ ان کی لڑائی بڑھے گی، اور وہ آپریشن کو کے پی میں آپریشن کو رکوانے اور کے پی کی اپنے سول اداروں کو سٹرونگ کرنے کے حوالے سے کچھ اقدامات کرنے جا رہے ہیں. پھر دوسرا، اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنر راج لگا کے اور دبا کے آپریشن کریں گے، اور سہیل آفریدی آپریشن جو پہلے سے بھی جاری ہیں ان کو رکوانے کے لیے کہ اس طرح سے آپ کے ان آپریشن سے، سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ بہت خوف کا شکار ہیں کہ جس طرح سے وفاق یک طرفہ فیصلے کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلے کر رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ حالات 2007 کی طرف جا رہے ہیں. اس بات پہ سہیل آفریدی کلیئر ہے کہ جو موجودہ جس طریقے سے کاروائیاں کی جا رہی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ان سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اور سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ آپ وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی جو کے پی کی ہے اس کو آن بورڈ لیں، قبائلی علاقوں کے لوگوں کو آن بورڈ لیں، وہاں کے مشران کو، مائدین کو، بڑوں کو آن بورڈ لیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں، کے پی کے لوگوں کو آن بورڈ لے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وفاق کی افغان پالیسی ہے، یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے افغان پالیسی بناتے ہیں، بیک لش کے پی میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے بیٹھ کے پی میں آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں، بیک لش کے پی کے اندر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ لیں، امن ہماری ضرورت ہے، ہم فیصلہ کریں گے کیسے امن آئے گا، امن تو ہم لائیں گے، ہر قیمت پہ لائیں گے، ہمیں امپاور کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ میری سی ٹی ڈی، میری پولیس میں اتنا دمخم ہے کہ ہم دہشت گردوں سے لڑ سکتے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ کے پی کو جب آن بورڈ لیا جائے گا وہ وہاں پہ جرگے کریں گے، اور جب ہم سارے دوست، جب ہم نے امن جرگہ خیبر امن جرگہ اٹینڈ کیا تھا تو وہاں ہماری قبائلی مائدین سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں 1 مہینے کا وقت دیں، ہم جرگے کریں گے، 1 مہینے کا دہشت گردوں کو ٹائم دیں گے، اگر دہشت گرد ان علاقوں سے نہ نکلے تو پھر ہم بندوق اٹھائیں گے اور ہم ان دہشت گردوں سے لڑیں گے. تو اس کے اوپر سہیل آفریدی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دہشت گردوں کو رعایت دیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دہشت گردوں کو فری ہینڈ دے دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ رکھیں. بھائی اب آپ مجھے بتائیں، ہم پنجاب سے ہیں، اگر پنجاب کسی چیز کا بیکلیش پنجاب کے لوگوں پر آ رہا ہے تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ بند کمروں میں فیصلہ کریں اور پنجاب کی حکومت کو اور پنجاب کے لوگوں کو آن بورڈ ہی نہ لیں؟ تو اگر ہمارے علاقے کا مسئلہ ہے تو ہم فیصلہ کریں گے نا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہونا ہے. اگر دیکھیں ہم جہاں پہ رہ رہے ہوں گے، ہماری اس علاقے کے ساتھ اخلاص ہوگا، سنسیئرٹی ہوگی، ہماری ضرورت ہوگی امن، تو ہم بھی مشورہ دیں گے نا. تو وفاق یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ آپ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کے پی کے اندر حالات کیا ہیں، صورتحال کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں. اور سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کا بہت ایک عدم اعتماد ہے ان ساری چیزوں کے اوپر. لوگ سمجھتے ہیں، کے پی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ افغانستان میں امریکہ نے ایک وہ بیس مانگ لیا ہے تو پاکستان اس لیے افغانستان سے لڑنا چاہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ امریکہ کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہوگا اور لوگوں کو ساتھ ملانا ہوگا. اور جب تک مقامی لوگ ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ کیسے کوئی بھی آپریشن کامیاب کر سکتے ہیں؟
اچھا، دوسرا جو سہیل آفریدی نے جو کام کیا، اس کو آپ جب آگے بڑھائیں گے تو یہ وفاق کے لیے خطرناک کارڈ ہے، اور کے پی کے لوگ اس پہ سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ لوگ بھی سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے سہیل آفریدی کو یعنی تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا تھا. دوسرا سہیل آفریدی جو ہے وہ ایک خطرناک کارڈ، سب سے خطرناک کارڈ یہ بھی ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کے پی سستی بجلی پیدا کر کے دیتا ہے وفاق کو، اور وفاق آگے پورے پاکستان میں دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہمارا این ایچ پی کا 2200 ارب وفاق نے دینا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور چیزوں میں وفاق نے ہمارا 1350 ارب دینا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فاٹا کا انضمام ہوا تھا کے پی میں، وہ کہتے ہیں کہ انتظامی طور پہ تو فاٹا کا انضمام ہو گیا کے پی میں، لیکن فنینشلی انضمام نہیں ہوا. جو فاٹا کے حصے کا، قبائلی علاقوں کے حصے کا جو وفاق نے فنڈ دینا تھا این ایف سی کے تحت، وہ فنڈ ہمیں نہیں دیا جا رہا. تو سہیل آفریدی نے کوئی 3300 ارب روپے کا بل بنائے ہوئے وفاق کے بنام وفاق، کہ یہ 3300 ارب یا پتہ نہیں 3500 ارب وہ بنتا ہے یا اس سے زیادہ بنتا ہے، جو سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ یہ کے پی کے لوگوں کا حق ہے، یہ بھیک نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں ہمارا حق دو. اس کے اوپر سہیل آفریدی نے کیا کیا؟ اس کے اوپر پھر انہوں نے بڑی میچور موو کی ہے. انہوں نے کل تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو وہاں پہ رہنما ہیں جو اسمبلی کے اندر، ان سے میٹنگ کی ہے. ان کو بتایا ہے کہ بھائی این ایف سی میں جا رہا ہوں، آپ بھی بتائیں، آپ بتائیں کیا ہے. ان کو آن بورڈ لیا ہے. پھر اس سے پہلے انہوں نے 1 دسمبر کو کے پی کی یونیورسٹیز میں سیمینارز کروائے ہیں، اسٹوڈنٹس میں ڈسکشن شروع کروائی ہے. یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ اس چیز کو بھی آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے جو کے پی کے ہیں نہیں، جو کے پی گئے نہیں ہیں. کے پی کے اندر ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار سہیل آفریدی کہہ تو ٹھیک رہا ہے، چاہے وہ اپوزیشن پارٹی کے لوگ ہیں، کہ کہہ تو ٹھیک رہا ہے کہ وفاق نے ہمارے حصے کا 3500 ارب دیں تاکہ ہم اپنے علاقوں میں خرچ کریں، تاکہ کے پی کے اندر خرچ ہو. یہ جو دوسرا بیانیہ ہے این ایف سی والا، یہ بھی وفاق کے لیے بہت خطرناک ہے. دیکھیں، میں کل ایک دوست کو حوالہ دے رہا تھا ایک انٹرویو میں نے کہا کہ ہمارا تعلق جنوبی پنجاب سے، ہمیں جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا پتہ ہے. آپ اسلام آباد کے اندر دیکھیں، آپ بڑے شہروں کے اندر مزدور طبقہ دیکھیں، آپ کو سب سے زیادہ مزدوری کرنے والے 2 علاقوں کے لوگ نظر آئیں گے. یا آپ کو کے پی کے لوگ نظر آئیں گے، یا سرائکی علاقوں کے لوگ نظر آئیں گے، یا جنوبی پنجاب کے لوگ نظر آئیں گے. کیوں؟ جنوبی پنجاب میں کوئی جاب اپرچونٹیز نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، اور کے پی کا بھی امن برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور وہ سارے کا سارا وفاق اس کا ذمہ دار ہے. کے پی کو اب میں کچھ چیزیں سہیل آفریدی تو کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا. جب ان سے سوال کیا تھا آئی ایس پی آر کو کور کرنے والے رپورٹرز نے کہ آپ نے وانا جو کیڈٹ کالج پہ حملہ ہے ادھر آپ اس پہ آپ گئے نہیں ہیں اور آپ کی پولیس نے تعاون نہیں کیا، تو اس پہ جواب جو انہوں نے دیا تھا آپ سن چکے ہوں گے. تو کے پی کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں یا جنوبی پنجاب کے لوگ نظر آتے ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں. تو اگر جنوبی پنجاب کا کوئی نون لیگ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، اور چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو، لیکن نون لیگ کا کوئی بندہ کھڑا ہو، اور میں نون لیگ کو نہ بھی پسند کرتا ہوں کہ یار ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، اوورآل ان کی سیاست ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جنوبی پنجاب سے نون لیگ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ جنگ لڑتا ہے جنوبی پنجاب کی، اور کہتا ہے سنسیئرٹی کے ساتھ کہ جنوبی پنجاب کے حصے کے اتنے پیسے بنتے ہیں جو وفاق میں نہیں دے رہا، ہمیں دو تاکہ جنوبی پنجاب میں مزید ہسپتال بنے، یونیورسٹیز بنے، انڈسٹری لگے، کوئی جاب اپرچونٹیز ہوں، اور جنوبی پنجاب کے تو ہمارے بہت سے مزدور جاتے ہیں بلوچستان میں اور ان کی ڈیڈ باڈیز آتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے، اگر وہ نون لیگ کا بندہ بھی لڑے گا نا، چاہے میں اس کو ان کی جماعت کے نظریے کو ٹھیک نہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ ان کی سیاست ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب میرے علاقے کی بات آئے گی، میں آپ کو بالکل گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں، میرے علاقے کی بات آئے گی، میرے لوگوں کی بات آئے گی، تو میں اس کو بھی سپورٹ کروں گا کہ یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کا یہ حصہ بنتا ہے اور نہیں دیا جا رہا، اور یہ ٹھیک بات کر رہا ہے، یہ حصہ ہمارا جنوبی پنجاب کا ملنا چاہیے. بالکل ایسے ہی کے پی کے اندر جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں بھی دیا، جب سہیل آفریدی نے یہ نیریٹو بنا دیا ہے کہ وفاق نے 3500 ارب دینا ہے اور ڈاکومنٹڈ پورے دلائل کے ساتھ، تو یہ نیریٹو کے پی میں بہت پنپ رہا ہے، بہت اس کی پینیٹریشن ہو رہی ہے، بہت ڈسکس ہو رہا ہے، لوگوں کی ہمدردیاں سہیل آفریدی کے ساتھ ہیں، لوگوں کی سپورٹ سہیل آفریدی کے ساتھ ہے. پھر وہ 1000 ارب کا پیکیج لا رہے ہیں قبائلی علاقوں کے لیے، قبائلی علاقوں کے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یار 1000 ارب کا پیکیج لا رہا ہے قبائلی علاقوں کے لیے. تو جو ایک اور نیریٹو ہے، اب آپ ان پہلے جو 2 نیریٹو میں نے آپ کو بتائے ہیں، امن، اس کے اوپر کے پی کا ہر شہری چاہتا ہے کہ یہاں پہ امن آئے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے پنجاب میں انفراسٹرکچر ہے ویسے کے پی میں آئے، لیکن کے پی ہمیشہ سے جنگوں کا مرکز رہا ہے، کے پی ہمیشہ دہشت گردی کا گڑھ رہا ہے. کیوں؟ وفاق کی پالیسیز کی وجہ سے. ان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، وفاق کی افغان پالیسی، جہاد میں جانا ہے، اب وہ مجاہد ہیں، اب وہ دہشت گرد ہیں، اب ان سے بات چیت کرنی ہے، اب ان کو مارنا ہے،
اب ان میں گڈ بیڈ کی تفریق کرنی ہے، یہ سارے فیصلے وفاق بیٹھ کے کرتا ہے، کے پی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، تو اس لیے آپ کے پی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اور اس کے اوپر کے پی کے اندر بہت زیادہ سہیل آفریدی کو سپورٹ مل رہی ہے۔ دوسرا، سہیل آفریدی کو سپورٹ بہت زیادہ مل رہی ہے این ایف سی کے اوپر، جو وہ پیسہ مانگ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا حق ہے کے پی کا، ہمارے وسائل ہیں، ہمارا حق ہے، یہ بھیک نہیں ہمیں دو۔ اور تیسرا، جو بیانیہ سہیل آفریدی خود بھی بنا رہے ہیں اور ان کے جو دوست ہیں، چاہے وہ شفقت ایاز ہوں یا شفیع جان ہوں، وہ جو بنا رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پی کے لوگوں کے منتخب وزیر اعلیٰ کو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، آپ یہاں پہ معمولی پولیس اہلکار اس کو روک لیتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، ساری ساری رات وہ سڑکوں پر بیٹھتا ہے، اس کا آپ نے پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ جو مریم نواز ہے، وہ اتنی لاڈلی ہے کہ اس کو تو آپ نے ایئر فورس کا جہاز دیا ہوا ہے کہ وہ جب مرضی جہاں مرضی جائے، پوری فوج اس کے ساتھ بیوروکریسی کی اور اپنے لوگوں کی اور خاندان اور بیٹی کی سہیلیاں بھی ساتھ جاتی ہیں جب وہ کہیں وزٹ پہ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف ہمارا جو پختونوں کا جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے، 4.5 کروڑ لوگوں کے جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے، اس کا پاسپورٹ آپ نے بلاک کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت ڈینجرس، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت ڈینجرس نیریٹو ہے، یہ بہت ڈینجرس نیریٹو ہے، یہ بہت ڈینجرس نیریٹو ہے۔ کے پی کے لوگ اس کو، چاہے انہوں نے ووٹ نہ دیا پی ٹی آئی کو، کہہ تو رہے، وہ کہہ رہے ہیں یار ہے تو مطلب ہمارا واقعی یہ جو ہمارا پشتون وزیر اعلیٰ ہے، اس کی اتنی تصدیق کہ اس کو آپ ساری رات سڑکوں پہ بٹھاتے ہیں، اس کو آپ پاسپورٹ آپ نے اس کا بلاک کیا ہوا ہے، اس کو کوئی اجازت نہیں ہے پاکستان سے کہیں جانے کی۔ اور مریم نواز جو ہے، اور وہ اس کے دیکھیں، وہ ان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ سرفراز بھگٹی کی فیملی ممبرز بھی اس کے ہیلی کاپٹر کو لیے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ویڈیو بھی آئی تھی جس میں جس طرح سے اس کو ہیلی کاپٹر خراب ہوئے، جس طرح سے اس کو لے کے جا رہے ہیں، اس پہ وہاں کے جرنلسٹ دیکھ رہے تھے کہ کیونکہ یہ ان کے فیملی ممبرز بھی استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے پتہ نہیں کیا وہ سمجھا ہوا ہے، اور ادھر ایک وزیر اعلیٰ کا آپ نے پاسپورٹ بلاک رکھا ہوا ہے۔ یہ تین جو نیریٹو سہیل آفریدی بنا رہے ہیں، اس کے اوپر وفاق میں خاصی پریشانی ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کے پی کے لوگ ان تین نیریٹوز کی وجہ سے سہیل آفریدی کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دو، امن ہماری ضرورت ہے، یہاں پہ کے پی کو آن بورڈ لے کر۔ اور سہیل آفریدی بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ وزیر اعلیٰ کو آن بورڈ لو، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کے پی حکومت کو آن بورڈ لو، وہ کہہ رہے ہیں کے پی اسمبلی کو آن بورڈ لو، جس میں نون لیگ بھی ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، جس میں سارے ہیں۔ اور آج جو انہوں نے اسلام آباد میں اجلاس بلایا ہے، اس میں وہ دو چیزیں، ایک کیونکہ عمران خان صاحب نے جو پیغامات بھجوائے ہیں، مجھے اس کا نہیں پتا کہ کیا پیغامات بھجوائے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک اہم اجلاس اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے۔ اب میں آج دن میں کوشش کروں گا پتہ چلے اس میں کس کس کو انہوں نے بلایا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ انہوں نے کل جو این ایف سی کے حوالے سے اجلاس ہے، اس میں وہ جائیں گے اور پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں، کئی دن سے وہ بریفنگز لے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سہیل آفریدی جو ہیں، ان کو اب ایسی عمران خان ان کو ٹیم بنا کے دیتے جا رہے ہیں، ایسے عمران خان ان کو ماحول بنا کے دے رہے ہیں کہ ان کی ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ اگریسو ہوتے چلے جائیں گے، وہ دباؤ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں، ایک مسئلہ آ رہا تھا کہ انہوں نے پبلکلی کہہ دیا تھا کہ ایم این ایز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں اور وہ اڈیالہ کے باہر ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہیں۔ اب پارلیمانی لیڈر عمران خان نے نامزد کر دیا ہے شاہد خٹک کو۔ اب شاہد خٹک کسی کو کہے گا تو ایز اے پارلیمانی لیڈر کہے گا، جو ایم این اے نہیں جائے گا اس کا لکھ کے بھیجے گا سہیل آفریدی، یہ شاہد خٹک۔ تو سہیل آفریدی کے ساتھ پہلے عمران خان کا ایک محاذ اڈیالہ سے کھلا ہوا ہے، عمران خان بیان دیتے ہیں اس نظام کے جو ہے وہ اعصاب پہ وہ سوار ہیں۔ پھر عمران خان نے محمود ثنا چکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کو ذمہ داریاں دے دیں، پھر عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو لگا دیا۔ اب عمران خان صاحب نے ایک اور محاذ کھولا ہے شاہد خٹک کی صورت میں، اور شاہد خٹک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ شاہد خٹک کیا کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان اس حکومت کو اور شاہد خٹک ایسے محاذ کھولیں گے، سہیل آفریدی بھی یہی کر رہے ہیں، اس نظام کو الجھاؤ، وہ نظام جو پہلے نوٹیفیکیشن میں الجھا ہوا ہے اس کو الجھاؤ، ادھر ایک چیپٹر کھول دو، ایک ادھر محاذ کھول دو۔ آپ کی جب دشمن سے لڑائی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے دشمن کے لیے مختلف محاذ کھولتے ہیں، اس کو انگیج کرتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، ادھر بھی انگیج کر لوں، ادھر بھی انگیج کر لوں، ادھر بھی انگیج کر لوں، ادھر بھی محاذ کھول دو۔ تو سہیل آفریدی اب شاہد خٹک کے ساتھ مل کے، علامہ راجہ ناصر عباس کے ساتھ مل کے، محمود ثنا چکزئی صاحب کے ساتھ مل کے کئی نئے محاذ کھولیں گے۔ بڑی چیزیں پلان ہو رہی ہیں، بڑی چیزیں پلان ہو رہی ہیں، وہ ابھی ہماری طرف سے مناسب نہیں ہے وہ بتانا کہ وہ کیا پلان کر رہے ہیں جب تک وہ خود وہ چیزیں نہ بتا دیں۔ اور اب عمران خان نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بہت امپاور کر دیا ہے، جو ان کے خلاف سازشیں تھیں وہ ناکام ہو گئی ہیں، اور اب سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ایک کمیٹی بنائیں گے، مشاورتی کمیٹی، اس میں سارے کے سارے اگریسو اور سنسیئر لوگ ہوں گے، اور وہ ایک اور محاذ ہوگا۔ اب روز اس حکومت کے لیے ایک نیا محاذ کھلے گا، اور ایسے نیریٹو بنیں گے کہ جن نیریٹوز کی آگ کو بجھانے میں یہ نظام لگ جائے گا، اور الٹیمیٹلی اس نظام کو تھکنا ہے، یہ نظام تھکے گا، تھک کے اور گرے گا یہ نظام کیونکہ جعلی نظام ہے، اور اس نظام کو
گرنا ہی ہے ایک نہ ایک دن، اور یہ نظام گرے گا۔ تو بہرحال جی، جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ آج کا دن امپورٹنٹ ہے۔ کل 4 دسمبر کے لیے سہیل آفریدی نے ایک تو آج میٹنگ کرنی ہے NFC کے اوپر، تیار ہو کے جانا ہے اور بڑا ٹف ٹائم دینا ہے شہباز شریف کو اور اس کے تمام شرکاء کو، NFC والوں کو۔ اور دوسرا جو سہیل آفریدی ہیں، انہوں نے پارٹی کے جو عمران خان صاحب کے پیغامات ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک اجلاس بلایا ہے، جس کے حوالے سے ابھی بالکل نہیں بتایا جا رہا کہ اس میں سہیل آفریدی صاحب نے کس کس کو جو ہے وہ بلایا ہے۔ تو باقی سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ جی فیصل واڈا کہہ رہے ہیں اور رانا سنولا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ٹیالہ کے باہر نہ آ کر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر نہ آ کر، لیکن وہ میں بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ ان کے نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ گورنر راج کے خطرات تھے، وہ پشاور میں موجود تھے اور وہ بہت ساری چیزوں کی تیاریاں کر رہے تھے اور بہت حد تک انہوں نے تیاری کر لی ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر دم خم ہے تو تم جو ہے وہ لگاؤ گورنر راج۔ میں نے یہ لکھا ہوا تھا کچھ چیزیں، ایک تو انہوں نے یہ بہرحال ان کی بہت ساری چیزیں تو میں اس میں کور کر چکا ہوں، اور باقی وہ دوبارہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہاں انہوں نے بتایا کہ ان کی خاندانی زمین کے علاوہ کوئی زمین نہیں ہے وہاں پہ تیرا میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ایک انہوں نے کہا کہ جو میرے اوپر الزامات لگاتے ہیں یہ کہ تیرا میں میری کوئی زمین ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ منشیات کاشت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسے الزامات لگانے والوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ میں شفیع جان کو کہوں گا کہ ایک ہفتے کی ان کو ٹریننگ دیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں تیرا کے حوالے سے بدنیتی پہ مبنی باتیں کی جا رہی ہیں کیونکہ یہ تیرا میں آپریشن کرنا چاہتے ہیں، اور باقی جو ہے انہوں نے بہت تیزی سے وہ اپنی ISF اور یوتھ کو بہرحال انگیج کر رہے ہیں، اور انہوں نے پورے تمام میڈیا کو یہ چیلنج دیا ہے کہ ہم نے 6000 ٹیچرز بھرتی کیے ہیں، آپ کو چیلنج ہے کہ بتائیں کہ ہم نے ایک بھی پیسے لے کے کو بھرتی کی ہے، 9000 مزید بھرتی کرنے جا رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورننس کے تانے دینے والوں نے 5300 ارب کی کرپشن کی ہے، اور وہ کہتے ہیں میں عہدہ کھونے سے نہیں ڈرتا۔ جب سہیل آفریدی زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ مت نعرے لگاؤ سہیل آفریدی زندہ باد، ایک ہی نعرہ لگاؤ کہ عمران خان زندہ باد۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔